यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में पाकिस्तान से आने वाला एक अमीरजादा गोरियों के साथ दोस्ती का बड़ा दिलदादा था और लेना चाहता था यहाँ पे यूके की नेशनैलिटी। मगर फिर गोरियों के हाथों बना ऐसा बेवकूफ़ कि हाथों के तोते ही उड़ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाकिस्तानियों को यहाँ पे यूके में आने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इस बात से आप लोग बड़ी ही अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। और यहाँ पे यूके में आने के बाद क्या है कि किसी का भी दिल ये नहीं करता कि वो यहाँ से वापस चला जाए, चाहे कोई वो मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली में से बंदा यहाँ पे यूके में आया हो या किसी एलीट क्लास में से वापस आया हो। सबकी ये कोशिश होती है कि भी हमें किसी ना किसी तरीके से ना यहाँ पे यूके की नेशनैलिटी मिल जाए। यहाँ पे आके वो बड़े हरबे इस्तेमाल करते हैं, बड़े हाथ पैर मारते हैं, कोई यहाँ पे मतलब किसी का दिल दुखाता है, कोई किसी को चीट करता है, लेकिन क्या है कि भी बस अंदर से टारगेट होता है कि भी यूके की नेशनैलिटी लेनी है और क्या है कि भी अपनी सारी की सारी ज़िंदगी अब यहीं पे हमने गुजारनी है। ऐसे ही पाकिस्तान के शहर गुजरावाला से यहाँ पे यूके में आया एक अमीरज़ादा, और फैमिली जो थी इसकी बड़ी ही सेटल डाउन थी। अच्छा खासा ये लोग वहाँ पे इनका एक अपना सेटअप था, ज़मीनें जायदादें थीं जहाँ के मतलब इन लोगों को किराए वगैरह आते थे। ऐसे कुछ इन्होंने शॉप्स वगैरह भी रेंटेड आउट की हुई थी, और आबाई जायदादें और उनसे आने वाले रेंट वगैरह और इसी तरह से जो ज़मीनें थी वहाँ पे बोई जाने वाली फसलें और उनसे आने वाला मुनाफा इतना क ज़्यादा था कि अगर इनकी आने वाली 3-4 नस्लें भी पाकिस्तान में बैठ के सिर्फ बैठ के ही खाती ना, तो उन लोगों को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी थी। अब जी इसकी ये जो 2 बड़ी बहनें थीं उनकी शादियां हो चुकी थीं, और इसी तरह से जो बड़ा भाई था वो पढ़ा लिखा था और पाकिस्तान में रहते हुए क्या कि भी वो अपनी आबाई ज़मीनों के ऊपर देखभाल वगैरह कर रहा था, मतलब कि भी घर की जितनी भी जिम्मेदारियां थीं या बाप के साथ जाके हाथ वगैरह बटा रहा था। लेकिन ये जो छोटे वाला बेटा था ना, ये कह लें कि भी पाकिस्तान में ही रहते हुए बड़ी ही शाहाना तबीयत का मालिक था। ना तो ये अपनी आबाई ज़मीनों पे जाता था, ना घर के किसी काम में कोई इंटरेस्ट वगैरह लेता था, और ना ही कोई और ज़िम्मेदारी इसके कंधों के ऊपर थी। बस इसका पाकिस्तान में भी रहते हुए यही काम था कि भी इसने आने वाले जो मुनाफे और रेंट वगैरह है ना उनको बैठ के इंजॉय करना है। अब जी बैठे बैठे इसके जहन में आ गया कि भी मैं पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ क्या है कि अगर मैं ना यूके चला जाता हूँ तो वहाँ पे जाके मैं अपनी जो डिग्री है ना उसको एक तो बड़ा फर्निश कर लूँगा कि भी मेरे साथ एक यूके का नाम आ जाएगा, और सेकेंडली क्या कि भी इसको ये था कि भी मैं अब वहाँ पे यूके में जाऊँगा और वहाँ पे जाके उस वहाँ की नेशनैलिटी लूँगा और सारी ज़िंदगी अपनी वहीं पे गुजारूँगा। और यहाँ की जो चक्कर वगैरह है ना, मतलब कि भी यहाँ पे रहते हुए पाकिस्तान में जो हेडेक होती है, वो समझता था कि भी ये मतलब लोगों के साथ डीलिंग वगैरह करना और रेंट वगैरह लेना और इसी तरह से मतलब मज़ारों के साथ बातें करना, और फिर उनके बाद क्या कि भी ज़मीनों से आने वाली जो फसलें वगैरह हैं उनके मुनाफे वगैरह लेना और इनको सेल करना बड़ी ही हेडेक का काम है। उसने सोचा कि भी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मेरा तो स्टैंडर्ड ही कुछ और है, मैं तो यूके जाके अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा। अब जी घर में चूंकि दौलत की बड़ी रेल पहल थी और घर वाले जो थे वो छोटा बेटा होने की वजह से इसकी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। उन्होंने जी इसकी बात का एहतराम करते हुए क्या कि भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें कि भी ये अब वहाँ पे यूके में जाके डिग्री करना चाहता है, उन्होंने ना इसको स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में भेज दिया। और यहाँ पे जो था रहने का जो भी खर्चा वगैरह, खाने पीने के अखराजात और यहाँ पे सर्वाइवल के जितने भी पैसे होते हैं ना वो इसको पाकिस्तान से आया करते थे। नवाब साहब को इतनी भी मतलब हेडेक नहीं होती थी कि वो यहाँ पे खाना वगैरह ख़ुद बना ले और मतलब कि कोई सेविंग्स वगैरह हो जाएँ या कोई जॉब करने के बारे में सोच ले। जो भी मतलब खाने पीने का खर्चा होता था फूड बाहर से ऑर्डर करता था, और क्या कभी फूड जहाँ पे ये रह रहा था जिस घर में वहाँ पे डिलीवर हो जाया करती थी, और ये जनाब साहब बस खाया पिया ऐश की और सो गए और फिर उसके बाद उठ के यूनिवर्सिटी चले गए। अब जी इसको ना बड़ी अट्रैक्शन थी यहाँ की ज़िंदगी की, और ये चाहता था कि हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे रहे। अब रहने के लिए ये कि भी या तो मतलब पढ़ने के बाद फिर पीएसडब्ल्यू करे और फिर उसके बाद यहाँ पे कोई जॉब वगैरह ढूंढे, लेकिन जॉब तो मतलब हमारे खून में ही शामिल नहीं थी कि भी हम कोई पत्ता भी तोड़ के देख लें। अब इसने ना सबसे आसान रास्ता ये निकाला कि भी अगर मैं वर्क परमिट लेता हूँ तो उसमें भी काम करना पड़ेगा,
اگر جاب کروں گا تو اس میں بھی کام کرنا پڑے گا۔ تو جی سب سے آسان اور مطلب کہنے کے بھی جو شاہانہ قسم کا طریقہ تھا نا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ کسی برٹش لڑکی کے ساتھ شادی کی جائے، اور پھر اس کے مطلب بیس کے اوپر کہ بھی شادی تو کرنی ہی ہے تو کیوں نہ کسی برٹش لڑکی کے ساتھ کر لی جائے، مینس کہ کسی گوری کے ساتھ کروں گا شادی۔ ایک تو یہ ہے کہ خاندان والوں کے اوپر روب پڑے گا، اور دوسرا یہ کہ بھی یہاں کی نیشنلٹی حاصل کرنے کا سب سے آسان اور سستا راستہ یہی ہے۔ اب جی کیا کہ یہاں پہ یہ اب جس یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا وہیں پہ اس نے اپنی کچھ کلاس فیلو سے ارد گرد کی لڑکیوں کے ساتھ نا دوستیاں بڑھانی شروع کر دیں، اور یہ نہیں کہ بھی مطلب کسی ایشین کمیونٹی کی لڑکیاں ہوں، اس کو چونکہ مطلب آپ کہہ لیں کہ اندر کا ایک کمپلیکس تھا کہ میں گوریوں کے ساتھ دوستی کروں گا، اور کی بھی اس نے کافی ساری لڑکیوں کے ساتھ دوستی، اور ایسے آہستہ آہستہ کرتے کرتے کیا کہ ایک گوری کے ساتھ نا اس کی جو فرینڈشپ تھی نا وہ کافی زیادہ ڈیولپ ہو گئی، اور کوئی تقریباً 2 سال نا اس کی اس کے ساتھ دوستی چلی ہوگی۔ جتنا عرصہ بھی یہ لوگ پڑھتے رہے تو اس سارے عرصے کے دوران کیا کہ بھی یہ اس کے ساتھ اچھی خاصی اس کی نا فرینڈشپ چل رہی تھی، اور باہر آنا جانا گھومنا پھرنا، اور مطلب کبھی اس کو کھانے پہ لے کے جا رہا ہے، کبھی اس کو باہر آؤٹنگ پہ لے کے جا رہا ہے، کبھی اس کے ساتھ کہیں پہ آنا جانا ہو رہا ہے، اور کبھی کہیں پہ، مطلب سارا دن یہ جو عیاشیاں خود کرتا تھا، باہر سے فوڈ وغیرہ منگوا کے کھانی، اور پھر اس کے بعد کیا کہ سارا دن باہر گھومنا پھرنا، اس کے ساتھ وہی گوری ہوا کرتی تھی، اور اس کو مہنگے مہنگے گفٹس بھی لے کے دیا کرتا تھا۔ اب یہ اندر سے نا کام سارا جو بھی اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہا تھا نا اس کا مقصد اندر سے صرف اور صرف یہ تھا کہ بھی اگر ورک پرمٹ لوں گا نا تو اس کے اوپر بھی کوئی 20-25 ہزار پاؤنڈ خرچہ ہو جائے گا، اور کام علیحدہ سے کرنا پڑے گا۔ اب اس نے سوچا کہ اگر میں گوری کے اوپر یہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ کرتا ہوں، اس کو مہنگے مہنگے گفٹس دے کے دوں گا، اس کو اپنی دولت وغیرہ دکھاؤں گا، اور اس کو باہر کھانا وغیرہ کھلاؤں گا نا، تو کیا ہے کہ بھی میری یہ جو فرینڈشپ ہے نا وہ آگے چل کے ایک ریلیشن میں ڈیولپ ہو جائے گی۔ اب جی جب اس کی ڈگری کمپلیٹ ہونے میں کوئی 2-4 ماہ ہی رہ گئے تھے، مطلب کہ اب صرف ایگزامز وغیرہ ہی ہونے تھے، تو اس نے نا اس گوری کے ساتھ جو کہ اس کی فرینڈ تھی اور کافی کلوز فرینڈ تھی، اس کے ساتھ نا اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں نا اب اپنی اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد کیا ہے کہ بھی ہمیں نا شادی کر لینی چاہیے۔ اب گوری یہ سارا ٹائم پیریڈ نا اس کے ساتھ جو بھی دوستی وغیرہ تھی، باہر آنا جانا اٹھنا بیٹھنا گفٹس لین دین اور یہ وہ جو بھی تھا نا یہ باہر کی حد تک ہی تھا۔ کبھی بھی اس نے اپنے پیرنٹس کو یا اپنی کسی بھی فیملی کے ممبر کے ساتھ نا اس کی کوئی بھی ملاقات نہیں کروائی تھی۔ اب جب اس نے مطلب سیریس لیول کے اوپر نا اس کو کہا کہ بھی میں آپ کے ساتھ مطلب شادی کرنا چاہ رہا ہوں اور زندگی ہم اکٹھے ہی گزاریں گے کہ اتنی اچھی دوستی چل رہی ہے، اور تم نے میرا رہن سہن بھی دیکھ لیا ہے کہ بھی مجھے کوئی پیسوں کی کمی وغیرہ نہیں ہے، تو کیا کہ بھی اس گوری نے نا اپنی برتھ ڈے کے اوپر اس کو اپنے گھر انوائٹ کیا کہ وہاں پہ آ جاؤ، میرے پیرنٹس کے ساتھ بھی مل لینا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ بھی وہیں پہ مجھے جو پروپوزل ہے وہ بھی تم ان کے سامنے پروپوز کر دینا، اور میں مطلب جو ہے نا تمہیں اس چیز کا وہاں پہ جواب دوں گی۔ اس کو نا کافی سارے اس کے جو بھی دوست وغیرہ تھے اور وہاں پہ رہنے والے لوگ تھے انہوں نے اس کو منع کیا کہ تم نا گوری کے گھر نہ جانا، مطلب کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ وہ واقعی میں تم سے شادی کر لے اور تمہیں یہاں کی نیشنلٹی وغیرہ مل جائے، تو کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات نا گوری کے ساتھ باہر ہی سیٹل ڈاؤن کر لو۔ اگر تم ان کے گھر جاؤ گے تو ہو سکتا ہے اس کے پیرنٹس وغیرہ تمہیں لائک نہ کریں، یا مطلب وہ اس چیز کو ڈس لائک کریں کہ تم ایک پاکستانی ہو مسلمان ہو، اس وجہ سے کیا ہے کہ تمہاری اس کے گوری کے ساتھ نا شادی ہونے کے چانسز کافی کم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو نوجوان تھا نا مطلب کہ کافی امیر ہونے کی وجہ سے دماغ جو ہے نا امیروں کے خراب ہی ہوتے ہیں، اور عقل ان کے پاس سے بھی گزری نہیں ہوتی۔ اس نے سوچا کہ میں تو کافی مطلب رچ ہوں اور پیسے کی کوئی مجھے کمی نہیں ہے، سارے میرے پیسے وغیرہ جو ہیں وہ پیچھے سے آ رہے ہیں، اور کیا کہ اچھا خاصا ہینڈسم ہوں، خوش شکل ہوں، اور کیا ہے کہ بھی میں نے 2 سال گوری کے اوپر بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، اس کو مہنگے مہنگے تحفے لے کے دیے ہیں، اس کو باہر کافی عیاشی کروائی ہے، اور ان لوگوں کو کیا چاہیے۔ اب جی یہ جناب صاحب نا بڑی مطلب اپنی اکڑ میں پھوں پھاں میں تیاشیار ہوئے، اور کیا کہ بھی اس گوری کی سالگرہ کے اوپر مہنگا سا اس نے گفٹ لیا اور وہاں پہ چلے گئے کہ بھی میں وہاں پہ اس کے پیرنٹس کے ساتھ ملاقات کروں گا اور اسے وہاں پہ پروپوز بھی کر دوں گا۔ لیکن انسان سوچتا کچھ اور ہے اور ہوتا وہی ہے جو کہ اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہوتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ اب گوروں کو بھی عقل آنی شروع ہو گئی ہے، اور گورے جو ہیں اب اس کیلکولیشن کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ بھی اگر ہم لوگ مسلمانوں کے ساتھ یا پاکستانیوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں یا ایون انڈینز کے ساتھ بھی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اب جی یہ پاکستانی نوجوان جو تھا وہاں پہ گوری کے گھر گیا، اس نے اس کو برتھ ڈے وغیرہ وش کی، اس کو گفٹ وغیرہ دیے، اس کے پیرنٹس کے ساتھ ملا،
اس کے باقی کے فیملی ممبرس کے ساتھ ملا. سب نے اس کو مطلب آپ کو پتہ ہے کہ گورے جو ہیں نا منہ کے اوپر بڑے ہی میٹھے پیارے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اس کو بڑا مطلب ہیلو ہائی کیا اور اسمائلنگ فیس وغیرہ پاس کیے. لیکن جی اب اس ملاقات کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب جی اگلے دن گوری جو تھی نا وہ یونیورسٹی نہیں آئی، اور اس طرح ہی مطلب 3-4 دن نا وہ اس کو اوائڈ کرتی رہی. جب بھی اس نے فون کالز کرنی، اس نے آگے سے کہہ دینا ٹھیک ہے میں بعد میں تم سے بات کرتی ہوں، اور جب اس نے ملاقات کے لیے کہنا کہ چلو کہیں باہر چلتے ہیں، لنچ وغیرہ کرتے ہیں، ڈنر کے لیے جاتے ہیں، یا کہیں کسی آؤٹنگ پہ چلتے ہیں، کوئی باہر کا پروگرام بنانا یا اس کو بلانے کی کوشش کرنی نا، تو اس نے آگے سے ٹال مٹول کر دینا. خیر آخرکار اسی طرح سے نا کوئی ہفتہ کا گزر گیا، وہ اس کو اگنور کرتی رہی، اور پھر فائنلی کیا کہ بھی اس گوری نے نا اس پاکستانی امیر زادے کو نا چھٹی کروا دی، یہ کہتے ہوئے کہ بھی میری فیملی جو ہے نا وہ اس رشتے کے لیے، اس پروپوزل کے لیے نہیں مان رہی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ بھی اب نا یہ جو پاکستانی لڑکا ہے نا پہلے تو تم سے شادی کرے گا، پھر شادی کرنے کے بعد کیا ہے کہ بھی یہ تمہارے اوپر نا پابندیاں لگانی شروع کر دے گا، کہ بھی مطلب اب گوروں کو بھی سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ بھی پاکستانی مردوں کی کیا اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. پہلے یہ کہے گا کہ بھی مطلب اسلام میں جو ہے وہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے، تمہارے اوپر پابندیاں لگائے گا کہ باہر آنے جانے میں، اور اس طرح سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ تم حجاب وغیرہ لو. پھر اس کے بعد تمہیں کہے گا کہ الکوہل نہیں پینی ہے، شراب جو ہے وہ ہمارے مذہب میں حرام ہے، خود بھی نہیں پیے گا، تمہیں بھی نہیں پینے دے گا. پھر اس کے بعد یہ کہے گا کہ بھی حلال جو میٹ ہے نا وہ کھانا چاہیے، اور خود بھی لا کے حلال گوشت کھائے گا، تمہیں بھی کھلائے گا. اور پھر اس کے بعد کیا کہے گا کہ بھی تمہیں آہستہ آہستہ نا اس چیز کے اوپر کنونس کرے گا کہ تم اس کے مذہب میں داخل ہو جاؤ. ان ساری پابندیوں کے بعد تم اگر مطلب پیار میں جا کے یہ سارے کام کر بھی لو گی نا، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اینڈ آف دا ڈے جب اس بندے کا نا پاسپورٹ ہو جائے گا نا تو یہ تمہیں چھوڑ کے چلا جائے گا. مطلب کہ گوری نے اس کو پورا سینیریو بتایا، اور یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ میری فیملی کس بیس کے اوپر نہیں چاہ رہی کہ وہ مطلب مجھے یہ الاؤ کریں، یا مطلب میں اس چیز کا فیصلہ لے سکوں کہ تمہارے ساتھ شادی کرنے کا نا نتیجہ کیا ہوگا. تو جی چند ہی الفاظ کے اندر کیا تھا کہ گوری نے نا اس شادی کا پورا پوسٹ مارٹم کر کے اس امیر زادے کے ہاتھ میں پکڑا دیا. اب یہ جو لڑکا تھا نا یہ دیکھے کہ بھی میں نے تو اس گوری کے اوپر اتنے پیسے خرچے ہیں، اس کو اتنے مہنگے مہنگے تحفے دیے ہیں، صرف اس مطلب چکروں میں کہ بھی میں اس کے ساتھ شادی کروں گا اور یہاں کی نیشنلٹی حاصل کروں گا، لیکن یہ لڑکی تو جو ہے وہ میرے ہاتھ ہی نہیں آ رہی. اس نے تو مطلب پورے کے پورا جو سینیریو تھا نا وہ میرے سامنے ایکسپلین کر کے رکھ دیا ہے. اب وہ پاکستانی لڑکا نا اپنا منہ دیکھتا رہ گیا کہ بھی میں نے اس کو کیا استعمال کرنا تھا، یہ تو مجھے جو ہے نا وہ یوز کر گئی ہے، اور مطلب میرے اتنے سارے اس کے اوپر پیسے لگ گئے ہیں، اس نے مجھے تو لوٹ لیا ہے کہ بھی میں اس کو اتنے مہنگے مہنگے گفٹس دیتا رہا ہوں صرف اس خواہش میں، اور اس کو باہر اتنی عیاشی کرواتا رہا ہوں. یہ تو میرے پیسوں کے اوپر مطلب اچھا خاصا اس نے یہاں پہ یونیورسٹی کا ٹائم پیریڈ انجوائے کیا ہے، اور جب اب کی یونیورسٹی ختم ہونے والی ہے اور میں نے اس کو شادی کے لیے کہا تو یہ تو مجھے جھنڈی کروا گئی ہے. اور یوں وہ پاکستانی نوجوان مطلب کہ بھی یہاں پہ بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوا کہ اب میں کروں تو کروں کیا، مزید ویزا اب کس طرح سے ایکسٹینڈ کرواؤں. تو یہاں پہ اب گوریاں جو ہیں نا وہ بڑی مطلب آپ کہہ لیں کہ سمجھدار ہو گئی ہیں، یا کہہ لیں کہ بھی ان لوگوں کو اب پاکستانیوں کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہے ان کے بڑوں کو کہ بھی اب وہ نا اپنے بچوں کو روکنا شروع ہو گئے ہیں. اور وہ جو ایک زمانہ ہوتا تھا نا کہ لوگ یہاں پہ آ کے گوریوں کے ساتھ شادیاں کر کے یہاں کی سیٹلمنٹ لے لیتے تھے، اب وہ حالات بھی نہیں رہے ہیں. آپ لوگ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کہ کیا یہ سب کچھ مطلب کہ بھی اب گوریوں کو عقل آ گئی ہے، اور کہہ لیں کہ بھی اب گوروں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ بھی یہ جو پاکستانی انڈینز ہیں وہ ہمیں کس طرح سے ابیوز کرتے ہیں، یا کہ یہ اس پاکستانی نوجوان کی بے وقوفی کا نتیجہ تھا کہ ساری زندگی اس نے عقل کے ساتھ کام نہیں لیا، اور کیا کہ بھی اپنے آبائی پیسوں کے اوپر وہ عیاشی کرتا رہا اور اپنی ایک زندگی گزارتا رہا، اور پاکستان کو یہ سمجھتا تھا کہ بھی وہاں پہ زندگی بڑی مشکل ہے. یہ سب اس کی ان خام خیالیوں کا اور اس کی ایک کم عقلی کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ.